Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear teachers and learner. Welcome to my channel Digital Schooling 1 to 10. इस चैनल से हमारा इस्लामी तालीमात का प्रोग्राम जारी है। आज रोज़ों के बयान पर बात करेंगे। रोज़ों का बयान। इस्लाम का दूसरा रुकन रोज़ा है। अहादीस मुबारका में रोज़ों के बड़े फ़ज़ाइल वारिद हुए हैं। अल्लाह ताला के नज़दीक रोज़ेदार का रुतबा बड़ा रुतबा है, बड़ा मर्तबा है। कुरान पाक में इरशाद है, तर्जुमा, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बनो। यानी परहेज़गारों की अलामत है रोज़ा रखना। रोज़े के फ़ज़ाइल। रोज़े के वैसे तो बहुत से फ़ज़ाइल हैं, लेकिन बच्चों के एतबार से यहाँ कुछ फ़ज़ाइल दर्ज किए गए हैं। नंबर 1, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े महज़ अल्लाह ताला के लिए सवाब की नीयत से रखे, इसके पिछले सब गुनाह बख्श दिए जाएंगे। दूसरा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा प्यारी है। नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदारों के लिए क़यामत के दिन अर्श के नीचे दस्तरख़्वान चुना जाएगा। वो लोग इस पर बैठकर खाना खाएंगे, दूसरे लोग अभी हिसाब में ही फंसे हुए होंगे। इस पर वो लोग कहेंगे कि ये कैसे लोग हैं कि खा पी रहे हैं और हम अभी हिसाब में फंसे हुए हैं। उनको जवाब मिलेगा, ये लोग रोज़ा रखा करते थे और तुम रोज़ा नहीं रखते थे। नंबर 4, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा ढाल है जब तक रोज़ेदार उसे झूठ और ग़ीबत के ज़रिए से फाड़ ना ले। यानी हमें पता चला कि रोज़ा रखने की हालत में हमें और ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। वैसे तो बग़ैर रोज़े के भी झूठ बोलना जायज़ नहीं है, ग़ीबत करना जायज़ नहीं है, लेकिन इसमें एक रोज़ा इससे जुड़ा हुआ है, तो इससे सिर्फ़ हमारे नामा-ए-आमाल में ये बुराई नहीं लिखी जाएगी, बल्कि एक नेक काम जो हमने अपनाया हुआ है, ये भी हमारा जो है ये भी फाड़ न डाले से मुराद है, इसमें भी कोई ऐब ना पैदा हो जाए। ये उस रोज़े को भी हम अपने ख़राब ना कर लें। अपने रोज़मर्रा की बोलचाल में हम ऐसे समझा सकते हैं अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि वो हम अपना रोज़ा ख़राब कर रहे हैं। यानी गलत काम तो एक कर ही रहे हैं, एक गुनाह, दूसरा अपने रोज़े को ख़राब कर रहे हैं, दोहरा गुनाह। नंबर 5, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं। एक खुशी उसे अफ्तार के वक्त होती है, दूसरी क़यामत के दिन होगी। यानी उस वक्त तो उसको है ही, भूखा रहने के बाद जब वो रोज़ा रखने की खुशी, फिर भूखा रहने के बाद जो खाने का जो लज्जत है, वो कभी भी बग़ैर भूख के, जो हम रोज़ाना टाइम टेबल से घड़ी देख के बस खाने का वक्त हुआ, खाना खा लिया, भूख है या नहीं है, तो वो खुशी हासिल नहीं होती है खाना खाने से, जो रोज़ा रखने के बाद हासिल होती है। वो एक अजीब ही लज्जत होती है। रोज़े की तारीफ़। सुबह सादिक़ से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक रोज़े की नीयत से खाने पीने से बचने को शरीयत में रोज़ा कहते हैं। रोज़ा किस पर फ़र्ज़ है? रमज़ान शरीफ के रोज़े हर मुसलमान आक़िल, बालिग़, मर्द, औरत पर फ़र्ज़ हैं, जब तक कोई उज़र ना हो। रोज़ा छोड़ना दुरुस्त नहीं। यानी हमें हुक्म नहीं है, जहाँ हमें हुक्म है रोज़ा छोड़ने का, वहीं छोड़ सकते हैं। और अगर कोई रोज़े की नज़र कर ले, तो नज़र कर लेने से रोज़ा फ़र्ज़ हो जाता है। यानी उसने कह लिया कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं रोज़ा रखूँगा, तो बस फिर उसे रोज़ा रखना पड़ेगा।
جو اس نے اپنے اوپر خود ہی لازم کیا، اللہ نے لازم نہیں کیا تھا. جب اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا تو پھر اب اس کو ادا کرنا اس کے اوپر فرض ہے. روزے کا وقت. اب ہمیں بچوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ روزے کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ جب تک صبح نہ ہو کھانا پینا سب جائز ہے. نیت. نیت کب تک کی جا سکتی ہے؟ روزے کے لیے نیت کرنا سخت ہے، شرط ہے. اگر سارا دن بھوکا پیاسا رہے اور روزے کی نیت نہ کرے تو روزہ نہیں ہوگا. اس کے بعد اگر کچھ نہ کھایا نہ پیا تو دن کو ٹھیک دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے رمضان کے روزے کی نیت کر لینا درست ہے. یعنی ظہر سے پہلے، نماز کا وقت نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی اس نے نیت کر لی تو روزہ اس کا شروع ہو گیا. اور جو وقت شروع ہوا تھا وہ بھی قبول ہو گیا روزے میں، کیونکہ کچھ کھایا تو تھا نہیں اس نے، اور جب نیت کر لی تو روزہ اس کا قبول ہونا شروع ہو گیا. دن سے مراد شرعی دن ہے جو صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کا نام ہے. مثلاً اگر 4 بجے صبح صادق ہو اور 6 بجے آفتاب غروب ہو تو شرعی دن 14 گھنٹے کا ہوا اور آدھا دن رہ گیا، یعنی 11 بجے ہوا تو 11 بجے سے پہلے پہلے نیت کر لینی ضروری ہے. اچھا، رمضان کے روزے کی قضا، کفارے اور نظر غیر معین کی نیت صبح صادق سے پہلے کر لینے ضروری ہے. نیت قصد اور ارادہ کرنے کو کہتے ہیں. دل سے ارادہ کر لینا بھی کافی ہے، زبان سے کہہ لینا بہتر ہے، نہ کہنے میں کچھ مذائقہ نہیں. خاص طور پہ فرض روزے ہیں، پہلا روزہ شروع ہوا، پتہ ہے کہ یہ فرض روزہ 30 یا 29 تک، جب تک کہ چاند نہ نظر آ جائے ہمیں پہلی شوال کا یہ ہمارے روزے جاری رہیں گے، تو پھر اس میں تو نیت کر لینا بہتر ہے. اگر نیت نہ کرے تو پتہ ہے کہ یہ سارے روزے اس کو بلا شرعی عذر کے ہمیں رکھنے ہی ہیں، ہمیں معلوم ہی ہے کہ یہ روزے ہمیں رکھنے ہیں. سحری کھانے اور افطار کرنے کا بیان. اب سحری کیا ہے؟ سحری کھانا سنت ہے. اگر بھوک نہیں لگی ہو تو کم سے کم 3 کھجوریں ہی کھا لے، یعنی سنت ادا کر لے، یا کوئی اور چیز تھوڑی بہت کھا لے، یا تھوڑا سا پانی پی لے. سحری میں جہاں تک ہو سکے دیر سے کھانا بہتر ہے، لیکن اتنی دیر نہ کرے کہ صبح ہی ہونے لگے اور روزے میں شبہ پڑ جائے. اگر رات کو سحری کھانے کے لیے آنکھ نہ کھلی تو بغیر سحری کھائے صبح کا روزہ رکھے. سحری چھوٹ جانے سے روزہ چھوڑ دینا بڑی کم ہمتی اور بڑا گناہ ہے. یعنی نیت تو کر ہی لی تھی کہ روزہ رکھنا ہے، نیت کر کے ہی سوئے تھے، لیکن سحری کے وقت کے گزر جانے کے بعد اٹھے تو نیت تو تھی ہی. تو یہ نہیں ہے کہ سحری نہیں کی تو بس اب روزہ نہ رکھیں، نیت تو پہلے ہی سے تھی، روزہ شروع کر دیں، کچھ نہ کھائے روزہ ہو جائے گا. غروب افطار کے بعد افطار میں جلدی کرنا جب سورج یقیناً ڈوب جائے تو فوراً روزہ افطار کر لینا چاہیے. دیر کرنے سے مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی کسی کام کو شروع کر لیا تھا، اب اس کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں جلدی جلدی، اور روزہ اذان ہو چکی ہے، روزہ ختم ہو چکا ہے، تو اپنے کام کو چھوڑ کر کے پہلے روزہ کھول لیں، روزہ افطار کر لیں، اس کے بعد نماز پڑھیں، پھر اپنے کاموں کو دوبارہ سے کنٹینیو کریں. یہ کہنے کا مطلب ہے. قضا روزے کا بیان. بلا وجہ رمضان کا روزہ چھوڑ دینا بڑا گناہ ہے. یہ نہ سمجھے کہ اس کے بدلے میں ایک روزہ قضا رکھ لوں گا، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رمضان کے ایک روزے کے بدلے اگر سال بھر بھی روزہ رکھتا ہے تب بھی وہ اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا رمضان المبارک میں ایک روزے کا ملتا ہے، کیونکہ وہ تو وقت ہے نا، وہ تو اس وقت اللہ کا حکم ہے، وہ مہینہ ہے روزے کا، تو اس کی تو برکت اور اس کا تو ثواب مل ہی نہیں سکتا پوری رات. اب پورا سال وقت پہ روزہ ادا نہیں کیا اور بلا شرعی عذر کے. جو شخص کسی عذر سے روزہ نہ رکھے تو اس کو چاہیے کہ کسی کے سامنے کچھ نہ کھائے پی. یہ احترام کا معاملہ ہے، ادب کا معاملہ ہے.
کہ مجبور ہے، اس کا شرعی عذر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو رعایت دی ہے کہ اس وقت میں وہ چھوڑ دے، بیمار ہے یا اور دوسری وجوہات سے جہاں روزے کی اللہ نے چھوٹ دی ہے، نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے اسے چھوٹ دی ہے تو وہ ہر کے سامنے کھاتا پیتا رہے، نہیں، فرض روزہ لوگ رکھ رہے ہیں اور ہمیں اللہ نے رعایت دی ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ان کا احترام کریں اور ان کے سامنے کچھ نہ کھائیں پیئیں۔ قضا میں تاخیر، جو روزے کسی وجہ سے چھوٹ گئے ہوں رمضان کے بعد، جہاں تک ہو سکے جلدی ان کی قضا کر لے، دیر نہ کرے، بلا وجہ قضا میں دیر کرنا گناہ ہے۔ اگر رمضان کے قضا روزے ابھی نہیں رکھے تھے کہ دوسرا رمضان آ گیا تو اب تو رمضان کے روزے ادا کرے اور عید کے بعد قضا رکھے، لیکن اتنی دیر کرنا درست نہیں۔ یعنی کہ ایک سے دوسرا رمضان آ جائے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک رمضان سے دوسرا رمضان آ گیا، 11 مہینے گزر گئے، 12واں مہینہ گزر گیا اور اس کے بعد اب دوسرا روزہ آ گیا، اتنی قضا نہ کرے، بلکہ رمضان گزرنے کے بعد ہی شوال سے ہی بس وہ کوششوں میں مصروف ہو جائے کہ کسی طرح سے ان روزوں کو نیا رمضان آنے سے پہلے، اگلا رمضان آنے سے پہلے اس سے فارغ ہو جائے، اس قضا کو اپنے اوپر سے اتار لے۔ قضا روزے مسلسل رکھنا ضروری نہیں، جتنے روزے قضا ہو گئے ہیں چاہے سب کو مسلسل رکھ لے چاہے وقفے وقفے سے رکھے، دونوں باتیں درست ہیں۔ قضا روزے میں صبح صادق سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، اگر صبح صادق ہو جانے کے بعد نیت کی تو قضا صحیح نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ روزے کا وقت نہیں ہے، وہ ہم نے خاص اپنے لیے روزے کا وقت رکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا تو وقت دیا ہوا، وہ تو وقت ختم ہو گیا، تو اب ہمیں ادا کرنا، ہمیں نیت کرنی ہوگی کہ ہم اپنے لیے روزہ رکھ رہے ہیں جو کہ ہم نے اپنے وقت پر شرعی عذر کے بنا پر ہم نے نہیں رکھا تھا، اس لیے اس وقت کی نیت بہت ضروری ہے۔ بلکہ وہ روزہ نفل روزہ ہو گیا، قضا کا روزہ پھر سے رکھے، نفل میں نیت ضروری نہیں ہوتی نا، تو وہ نظر ہو گیا اور پھر وہی ہمارا اوپر جو ہمارا چھوڑا ہوا روزہ ہے جس کی ہمیں قضا کرنی ہے تو پھر دوبارہ رکھے، تو اس لیے نیت کا یہ کہنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ نیت کا خاص اہتمام کرے۔ روزے کی 8 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تو فرض معین ہے، وہ تو ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر معین کیا ہوا ہے، رمضان کا روزہ ہے۔ فرض غیر معین ہے، وہ جو ہم نے نظر وغیرہ کر لی اور اپنے اوپر ہم نے اس کو لازم کر لیا۔ واجب معین ہے، پھر واجب غیر معین ہے کہ ہم نے واجب ہے لیکن ہم نے معین نہیں کیا۔ پھر نمبر 5 میں سنت روزے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، فرض روزے کے بعد بھی ان روزوں کو رکھنے کا بڑا ثواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم سنت ادا کر رہے ہیں اور ہمیں تو معلوم ہے کہ یہ سنت کا ادا کرنا جو ہے وہ کتنا باعث برکت اور باعث ثواب ہے۔ اس کے بعد پھر نفل روزے ہیں، اس کے بعد پھر مکروہ ہے، پھر اس کے بعد مکروہ وہ ہے کہ جن اوقات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ اس وقت میں روزہ نہیں رکھو، ثواب نہیں ہے، تو ہمیں اس وقت نہیں رکھنا ہے۔ اور حرام روزے تو خاص طور پہ حرام روزے وہ ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے سے ہمیں منع کیا ہے، عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، اس دن تو روزہ حرام ہے رکھنا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہماری مہمانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے میزبان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ مہمانی کی ہے، ہمیں اس دن کھانے پینے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوئے ہیں اس دن کے مسلمانوں کے کھانے پینے سے، اور اس دن ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو یہ دراصل یہ جو حرام روزے جو ہو جاتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہم نے اوپر یہ لے لیتے ہیں، یہ گناہ لے لیتے ہیں اپنے اوپر۔ فرض معین یعنی سال بھر میں، اب فرض معین کی اب تفصیلات ہیں ان پورے 8 روزوں کی۔ ان کی تفصیلات یہ ہیں کہ سال بھر میں 1 مہینہ یعنی رمضان شریف کے روزے ہمارے اوپر فرض معین تھے اور ان کو تو ہمیں چھوڑنا ہی نہیں ہے، ان کا تو ہمیں خاص اہتمام کرنا ہے۔ فرض غیر معین، اگر عذر یا بلا عذر شرعی کے رمضان کے روزے چھوٹ جائیں تو ان کے قضا کے روزے وہ ہمارے پہ فرض غیر معین ہے، یا معین تھے وہ ہم نے مجبوراً وہ چھوڑ دیے تھے لیکن اب ہمیں اس کو ادا کرنا ہے۔ اس کو واجب معین، کسی خاص دن یا خاص تاریخوں کے روزے کی منت ماننے سے اس دن یا ان تاریخوں کے روزے واجب ہو جاتے ہیں، یعنی تھے نہیں واجب، ہم نے اس کو دن کے ساتھ خاص کر کے اپنے اوپر واجب کر لیا۔
جیسے کسی نے منت مانی کہ اگر میں امتحان میں پاس ہو گئی تو اللہ کے واسطے رجب کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھوں گی، دن بھی معین کر لیا، یہ نہیں کہا کہ امتحان میں پاس ہو گئی تو میں ان روزوں کو رکھوں گی، بلکہ اس دن رکھوں گی، تو یہ ہم نے اپنے اوپر معین کر لیا اس کو۔ اچھا، واجب غیر معین، کفاروں کے روزے اور نظر غیر معین کے روزے واجب غیر معین ہے۔ مثلاً کسی نے منت مانی کہ اگر میں اول آیا تو اللہ کے واسطے 3 روزے رکھوں گا، لیکن ہم نے دن معین نہیں کیا، تو ہم نے روزے معین کر لیے لیکن دن ہم نے معین نہیں کیا۔ سنت روزے کیا ہیں؟ سنت روزوں میں سنت موقدہ کوئی روزہ نہیں، لیکن جن دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھنے یا ان کی ترغیب دینی ثابت ہے، انہیں سنت کہتے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر یعنی موقت تو نہیں ہے کہ یہ روزے تاکیدن تو نہیں ہے، ارے انسان کی صحت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، سنت روزے رکھے گا تو سنت ادا کرنے کا ثواب ملے گا اسے۔ نمبر 1، جیسے عاشورے کے 2 روزے یعنی محرم کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کے روزے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص یہ روزے رکھے اس کے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صرف 10ویں کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، اس دن کے ساتھ 9ویں یا 11ویں کا روزہ بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہود سے مشابہت ہو جائے گی ایک روزہ رکھنا، کیونکہ یہ روزہ اسلام سے پہلے بھی دوسرے مذاہب میں بھی یہ روزہ رکھا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آئندہ سال جو ہے یہ 2 روزہ میں رکھوں گا، تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ 1 روزہ ہم بھی ملا لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پورا کرنا بھی سنت کو پورا کرنا ہے، اور اس کا بہت باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے، اور اس کی فضیلت تو پتہ چلی گئی کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں 365 دن کے، یعنی گناہ کتنے گناہ ہم کرتے ہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بابرکت ہمیں روزے دیے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے عرفہ کا ہے، یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کا روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس سے پچھلے 1 سال کا اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پھر ایام 20 کے روزے، یعنی ہر اسلامی مہینے کی 13ویں 14ویں 15ویں تاریخوں کے روزے، یعنی بالکل بیچ مہینے کے روزے، یعنی 15 سے پہلے، یعنی 13ویں 14ویں اور 15ویں کے روزے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روزے ثابت ہیں، تو یہ روزے رکھنا سنت ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نفل روزے۔ نفل روزے کی نیت کرنے سے واجب ہو جاتا ہے، نیت کرنے سے واجب ہو جاتا ہے، پس اگر کسی نے رات کو نفلی روزے کی نیت کی، پھر اس کو طلوع فجر کے بعد توڑ دیا، تو اس کی قضا واجب ہے، کیونکہ یہ اس نے اپنے لیے خود واجب کر لیا تھا اپنے اوپر۔ فرض اور واجب اور سنت روزوں کے بعد نفل روزے مستحب ہیں، یعنی رکھ لے گا تو ثواب ہے، نہیں رکھے تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن بعض روزے ایسے ہیں کہ ان میں ثواب زیادہ ہے، جیسے شوال کے 6 روزے اور 15 شعبان کا روزہ، جمعے کے دن کا روزہ اور پیر کے دن کا روزہ، جمعرات کے دن کا روزہ، ان کا ثواب زیادہ ہمیں، اور یہ بات ہمیں حدیث سے ہی معلوم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ان کے جو ہے وہ ان کے زیادہ ثواب ہونے کا پتہ چلا ہے۔ ہمارے پاس تو ایک ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، تو ہمیں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ ساری تعلیمات ملتی ہیں۔ اس کے بعد ہے مکروہ، صرف ہفتے کے دن کا روزہ، صرف عاشورے یعنی صرف 10ویں محرم کا روزہ جو ہے، اور عورت کا بغیر شوہر کی اجازت کے نفلی روزے رکھنا، شوہر کے گھر میں عورت رہتی ہے، وہ اس کی بیوی ہے، اس کے معاملات، اس کی رضا سے اس کے گھر کا ماحول بہتر ہوتا ہے، گھر کا ماحول بہتر رہتا ہے جب میاں بیوی مل کے اب ہم مشورے سے چلتے ہیں، گھر کا ماحول متاثر نہیں ہوتا، تو یہ نفلی روزہ جو ہے یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کرنے کے لیے نفلی روزہ ہے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفلی روزے رکھے اور جس کی اجازت دی روزے رکھنے کی، لیکن اس کے لیے بھی ہے کہ عورت اپنے شوہر کا مزاج اور اس کی اجازت دیکھے، تو اس سے بہت اس کے گھر پہ، یعنی کہ اس کے روزہ رکھنے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے، تھوڑا اپنی ذمہ داریوں میں تھوڑی سی اس کی سستی آ جاتی ہے،
تو اس وجہ سے یہ اجازت کہی گئی ہے. تو انشاءاللہ اگر شوہر مسلمان ہوگا اور ان سے محبت کرتا ہوگا تو کبھی منع نہیں کرے گا. اچھا، حرام. سال بھر میں 5 روزے حرام ہیں. عید الفطر، عید الاضحیٰ، ہم اس سے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں ابتدا میں اس ویڈیو میں کہ حرام روزے میں عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے کہ 2 روزے ہیں، اور ایام تشریق کے 3 روزے ایام تشریق ذی الحجہ کی 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخوں کا نام ہے. یعنی ان دنوں میں اللہ تعالیٰ ہمارے میزبان ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری مہمانی فرما رہے ہیں اور ہمیں قربانی کے گوشت کو کھانے کا حکم دیا ہے، اور 3 دن تک اس قربانی کو کرنے کا حکم دیا ہے. اور یہ جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں تو یہ ایام تشریق کہلاتی ہیں. تو ان میں جو ہے وہ ہم روزہ رکھیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے نا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. تو ہم روزے کے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں روزے کے مفسدات، یعنی کہ روزے کس طرح سے روزے ٹوٹ جاتے ہیں، یعنی کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھا جائے کہ ہمارا روزہ قبول ہو جائے اور سالم قبول ہو جائے اور وہ ٹوٹے نہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی روزوں کا بیان، اور دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.